बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। JMCV की खुसूसी नशरियात इलेक्शन 2024 के प्रोग्राम लेट्स आस्क विद KR के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब सरदार ज़ुबैर खादिम हुसैन सोलंगी साहब। इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और जमात इस्लामी ने इनको 218 NA की सीट से नामज़द किया है। जानने की कोशिश करेंगे सरदार साहब क्या के 218 के क्या मसाइल हैं, उनका हल कितना इनके पास मौजूद है और जमात इस्लामी का 218 के लिए क्या मंशूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे तो पहले ये बताइए, इतना बड़ा माशाल्लाह से आपका नाम है, इसको मैं कहाँ से कहूँ, खादिम हुसैन सोलंगी कहूँ, ज़ुबैर कहूँ, सरदार ज़ुबैर के तरह ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जमात में आपका सफ़र कैसा है और सियासत में कब आए, जमात कब ज्वाइन की, क्या क्या ज़िम्मेदारियों पर रहे, इस बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ में मदऊ किया। जमात इस्लामी से वाबस्तगी हमारी वैसे हैं तो बड़ों से हमारा दीनदार घराना है, लेकिन जमात से वाबस्तगी जो है मेरी 3 सालों से मैं वाबस्ता हूँ जमात इस्लामी के साथ। अच्छा, और कोई जिम्मेदारियाँ उसके अलावा मैं खुद अपने कबीले का सरदार भी हूँ और जमात इस्लामी मरकज़ी सेंट्रल काउंसिल का मैं मेंबर भी हूँ। सिराजुल हक साहब ने अपनी टीम में जो है मुझे और ये ओहदा भी दिया है, मेंबर भी बनाया है। अच्छा चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं 218 के मसाइल के बारे में, फिर हम मंशूर की भी बात करेंगे। तो क्या आपको वहाँ पर मसाइल नज़र आए हैं अब तक, और फिर उनके हल के बारे में जो आप सोचते हैं कि अगर मैं असम्बली तक पहुंच जाता हूं और जो है वो 218 की आवाम आपको इतना वोट दे देती है कि आप जीत यकीनी बना लेते हैं, तो क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या होगा आपके पास? सबसे पहले जो हमारे 218 के जो इश्यूज़ हैं, मैं किन इश्यूज़ का आपसे बात करूं, यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल इश्यूज़ डेली की रूटीन पे हैं। यहाँ सबसे बड़ा हमारे कासमाबाद में और जो है टंडो जाम में जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे पास पानी की जो बड़ी किल्लत है। पानी जो है हमारे कासमाबाद में जो आ रहा है वो बिल्कुल एक तो ना आने के बराबर है, अगर आ रहा है तो वो किसी यूजेबल के लायक नहीं है। दूसरा जो हमारा मसला इधर ड्रेनेज का बड़ा इशू है। काफ़ी सालों से जो है काफ़ी जो है हुकूमतें आई हैं, गुज़श्ता 15 सालों से एक पार्टी यहाँ मुकम्मल जो है सिंध पे हुक्मरानी करती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ हैदराबाद और कासमाबाद का जो हाल है इस वक्त, आप जिस गली में जाएंगे, जिस मोहल्ले में जाएंगे, गटर का पानी आपको रोड पे मिलेंगे, रास्तों पे मिलेंगे, और वहाँ के शहरी, वहाँ के नमाजी हजरात, वहाँ के औरतें कैसे वहाँ से जाती हैं वो आप और मैं भी महसूस कर सकते हैं कि क्या दुश्वारियाँ होंगी। और वहाँ के जो तालीम का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। और जो मंशियात है वो तो वहाँ अल्लाह रहम करे, जो हमारे मुल्क का हालात इस टाइम कासमाबाद मंशियात में सबसे आगे है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है वो मंशियात फ़रोख्त कर रहे हैं और बड़े मसले मसाइल से हमारा हैदराबाद गुज़र रहा है इस वक्त। जिन लोगों ने भी हुकूमतें की उन्होंने इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दिया। वादे उन्होंने बड़े किए हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा तवज्जो नहीं दिया जो उन गरीब के मसाइल हल कर सके। बेरोज़गारी अरूज पर है, यहाँ के जो सन्नती काम है वो उन सब जो है ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ना होने के बराबर हैं। तो इस वजह से और भी ऐसे काफ़ी इशूज़ हैं। अगर मैं चाहूँ तो 2 दिन लग जाएंगे मुझे बताने में, वो ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा मुझे ये बताइए सरदार साहब कि इससे पहले अगर हम 2018 से 23 की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के वहाँ पर MNA रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा काम उन्होंने कराया कि इतने सारे जो शिकवे शिकायत हैं उनमें कुछ कमी आई हो? सही, MN MPs तो पहली बात तो यहाँ मिलते नहीं हैं। उनके जो भी इशूज़ होते हैं उनके PHE चलाते हैं उनके बंगलों पे, और उनके नौकर चाकर काम को चलाते हैं, और अवामी लोग वहाँ जाते हैं तो उनके यही कहा जाता है कि साहब तो यहाँ नहीं है, साहब जो है हमारा आज इस्लामाबाद है इजलास में, साहब आज कराची इजलास में है, साहब आज अमेरिका गया हुआ है, साहब आज दुबई गया हुआ है इलाज करवाने। और ऐसे बहुत सी बातें उनको बता के उनको आम आवाम को जो है बंगलों से वापस किया जाता है।
اچھا ایک عام تاثر ہے ابھی جو، اگر میں تمام ہی پارٹیوں کی بات کروں اس میں کچھ پارٹیوں کے اندر تو یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ ٹکٹ لینے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، کسی نے کروڑوں دے دیے، کسی نے لاکھوں دے دیے، کسی نے نہیں دی، ایک عام سی بات ہے. تو کیا جماعت میں بھی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ سردار ہوں سولنگی قبیلے کا، تو کیا آپ کے لیے بھی یہ چیزیں آسان تھیں یا اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ہاں، یہاں تو منڈی لگی ہوئی ہے، 2 کروڑ 1 کروڑ 1.5 کروڑ 5 کروڑ. پارٹیاں بالکل جو ہے قابلیت پہ نہیں، پیسوں پہ ٹکٹیں دی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی میں. تو الحمدللہ واحد ہماری جماعت ہے. میرا زمین بڑا مطمئن ہوتا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ کہ انہوں میں یہ بات نہیں ہے. وہ قابلیت کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے ماضی کو دیکھ کر ہمیں چنتے ہیں. جماعت اسلامی کی ممبرشپ ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جب تک آپ جماعت کے منشور پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ان کے قائد اور قوانین پر عمل آپ نہیں کریں گے، جب تک آپ جو ہے ان کے جو منشور ہے دیا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو آپ جماعت اسلامی کے نہ رکن بن سکتے ہیں، نہ ممبر بن سکتے ہیں، نہ کارکن بن سکتے ہیں. یہ ایک بڑی بہتری ہے جماعت اسلامی میں. یہ ایک بہت اچھا ہے. یہاں جاگیرداری سسٹم نہیں ہے، یہاں موروثی سیاست نہیں ہے. موروثی جماعت جو ہے اور جماعتوں میں آپ دیکھتے ہیں باپ دادا پردادا یہ سسٹم چلتا ہے. ماشاءاللہ سے جماعت اسلامی میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آج سراج الحق صاحب امیر ہیں پاکستان کے، تو ان کا تعلق کے پی کے سے ہے. اس سے پہلے جو امیر تھے ان کا تعلق کراچی سے تھا. ایسے ہمارے جو امیر ہیں وہ انتخاب پہ آتے ہیں، ایسے ہی ہمارے جو صوبے کے امیر ہیں وہ بھی انتخاب پہ آتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے جو اضلاع کے امیر ہیں وہ بھی انتخاب پہ آتے ہیں، اور حتیٰ کہ جو ہمارے زونز کے امیر ہیں وہ بھی انتخاب پہ آتے ہیں. ہمارے لیے تو بڑا یہ معاملہ تھا کہ کافی لوگ ہمیں سوال کر تو آپ سردار ہیں. میرا بھی سوال آپ سے یہی ہے، تو یہ بہت مؤدبانہ، تو میں نے کہا آپ چونکہ آپ نے بات اس طرح کی کی، اور شاید میرا پروگرام دیکھنے کے بعد اور آپ کو اسکرین پہ دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل میں بھی شاید یہ سوال ضرور آئے گا کہ یہ وڈیرا شاہی کے خلاف ہیں، یہ سردارازم کے خلاف ہیں. تو آپ تو خود ایک سردار ہیں، تو لوگ آپ کو کیسے لے رہے ہیں آپ کے علاقے میں، آپ کے حلقے میں، وہ بتا دیجئے تھوڑا سا. صحیح. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سردار ہم کہتے ہیں اپنے قوم کے قبیلے کے بڑے کو. ابھی وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ سردار ظالم ہوتا ہے یا وہ سردار امن پسند ہوتا ہے یا وہ سردار نیکوکار ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بڑوں کی تربیت کے اوپر ہے کہ وہ کیسی تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی. تو الحمدللہ میں نے جو کافی پارٹیاں تھیں انہوں نے آفر کی تھی ہمیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں، لیکن سراج الحق صاحب میری بابا کی وفات ہو گئی تھی، سردار خادم حسین صاحب کی، تو ان کی تعزیت کے لیے میرے پاس آئے تھے. تو انہوں نے مجھے وہاں جو ہے تعزیت میں ہی مجھے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کی دعوت دی. تو مجھے اچھا بھی لگا. اور سراج صاحب جیسی پرسنالٹی جو ہے ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو ان کے مقابل ہو. میں نہیں سمجھتا کسی کو جو ان کے سامنے کوئی بیٹھ کر ان سے بات کرے. میں اس لائق کسی کو نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کا ماضی بھی آپ دیکھ لیں، ان کا حال بھی آپ دیکھ لیں. وہ منسٹر بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، مشیر بھی رہے ہیں، کافی عہدوں پر رہے ہیں، لیکن آج بھی دیکھیں وہ ایک کچے مکان میں بیٹھے ہیں، اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، اور میرا تعلق ایسی جماعت سے ہے جو کرپشن فری جماعت ہے، کرپشن سے پاک ہے. اور آپ دیکھ لیں، آن دا ریکارڈ لے لیں، جماعت اسلامی کے کسی بھی فرد کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں، کرپشن میں کسی کا نام نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ ایسی کچھ باتیں تھیں. تو مجھے کافی پارٹیز نے آفر بھی کیا تھا کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں. تو جب سراج صاحب نے مجھے دعوت دی تو میرے تبصرات کچھ تبدیل ہو گئے کہ میں نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ آخر جماعت اسلامی ہے کیا. تو تھر میں جو ہے سراج صاحب نے مجھے دعوت دی تھی، ان کی دعوت میں ان کے ساتھ گیا تھا. وہ سفر مجھے یاد ہے. تھر میں جو ہے ایک بہت بڑی ہاسپٹل ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے. تو وہاں جب ہم سراج صاحب کے ساتھ گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں جو لوگ تھے مقامی لوگ تھے، اور بیچارے غریب لوگ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ تھر کے حالات کیا ہیں. وہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی سسٹم ہے. وہاں پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا سراج صاحب نے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے.
تو میں حیرت میں تھا کہ جو لوگ وہاں سے جیت کر آتے ہیں، جو لوگ وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ تو فرض ان پر تھا، کارکردگی تو ان کی ہونی چاہیے، یہ ہاسپٹلس تو ان کو دینے چاہیے، یہ تو پانی کے پلانٹس تو ان کو دینے چاہیے. لیکن جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا تو اس دن جو ہے میں نے یہ طے کیا کہ اگر جماعت اسلامی بنا مقصد، بنا لالچ، بنا کسی رنگ و نسل، بنا کسی زبان پرستی، بنا کسی مذہب پرستی کو ہٹ کر ایک سائڈ پہ رکھ کر اور جو وہ خدمت کر رہی ہے، تو میں نے تھر کے جب اپنے لوگوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو وہاں پہ دیکھا تو مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا اگر پاکستان میں کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے تھر میں، جس کو کوئی ووٹ بھی نہیں لینے تھر سے، پھر بھی وہاں اتنا بڑا پروجیکٹ دیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اور وہاں کے حکمرانوں کے لیے ایک کوسچن مارک لگا دیا سراج صاحب نے، سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ تھر سے کوئلہ اٹھایا، آپ نے تھر کی سرزمین سے بڑے بڑے مفاد اٹھائے، لیکن آپ نے تھر کو ایک ڈسپینسری تک نہیں دے سکے جہاں سراج الحق صاحب نے ایک بڑی ہاسپٹل دی. تو اس بات پہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، مجھے فخر بھی ہوتا ہے. تو یہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر حقیقی سیاست آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جماعت اسلامی میں آئیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سراج صاحب کی جو ہے نمائندگی میں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی سیاست کیا ہے. ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں بس کسی نے وہاں سے نعرہ لگا لیا، کسی نے وہاں سے نعرہ لگا لیا. آج کل تو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بریانی پلیٹ پہ ووٹ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، کوئی 500 کوئی 1000 پہ ووٹ جا رہے ہیں، کوئی دیہڑیوں پہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، جلسوں میں شرکت کرتے ہیں. اب جماعت اسلامی کے جلسوں میں آئیں، لوگ خود آتے ہیں، جماعت کسی کو بلاتی نہیں ہے. جماعت اسلامی ایک میسج چھوڑ دیتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ آج ہمارا پروگرام ہے. تو آپ دیکھیں وہاں لوگ جو آتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر آتے ہیں. وہاں کسی بھی فرد کو آپ ہاتھ سے پکڑ کے ان سے کچھ پوچھیں گے آپ کہ بھائی آپ کہاں آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں اور کس طریقے سے آئے ہیں، تو ہر چیز آپ کو ڈیفائن کریں گے، کیونکہ ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے. وہ سننے آتے ہیں کہ سراج صاحب جہاں آ رہے ہیں تو دلچسپی ہے وہاں پہ بڑی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سردار صاحب، منشور کے بارے میں بتائیے کہ ایک تو جماعت اسلامی کا اور خاص طور پہ آپ کو دعوت دینے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو، 218 کے لوگوں کو اپنا منشور بتائیے کہ میں اقتدار میں آنے کے بعد ان چیزوں پر میری فرسٹ پرائیورٹی ہوگی. پہلے تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں جماعت کے منشور کے مطابق. جماعت کا منشور ایک ہی ہے کہ اللہ کی سرزمین پہ اللہ کا نظام چاہتے ہیں. جس کلمے کے نام پر یہ ملک ہمارا بنا تھا، ہمارا پیارا پاکستان بنا تھا، اس ملک پہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا نظام ہو، محمد مصطفیٰ کا نظام چاہتے ہیں. ہمارا یہ اور کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری یہی بات ہے، یہی ہمارا معاملات ہیں کہ آپ اسلامی نظام قائم کریں. جماعت اسلامی کا یہی منشور رہا ہے اول دن سے کہ یہاں سنتی طریقے سے یہاں کا نظام چلے، یہاں کا جو عدالتی ماحول ہے وہ سنتی طریقے قرآن کے مطابق جو ہے یہاں کا نظام عدالتوں کا چلے. یہاں کے جو معاملات ہیں، یہاں کے جو تھانہ کچہری ہے، وہاں کے معاملات اگر ایک اچھے وے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ایک بڑی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. حق اور عدل اور انصاف پہ یہ کام ہوگا اور میرٹ کی بنیاد پر ہوگا. تو آپ کو جماعت اسلامی کا واضح منشور آپ کو نظر آئے گا کہ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کو خوشحال بنایا جائے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں مل کر جو ہے اس کی خدمت کرنی چاہیے. آج پاکستان ایک بڑے وبال میں دبا پڑا ہے، بڑے IMF کے قرضوں میں پاکستان بالکل جو ہے دب چکا ہے. تو اگر کوئی اس ملک کو چلا سکتا ہے تو وہ اسلامی نظام ہی چلا سکتا ہے، وہی اس وبال سے اس کو نکال سکتا ہے. اور محمد مصطفیٰ کا جب نظام یہاں قائم ہوگا تو آپ دیکھ لینا کہ یہ میرا جو ہے آپ ریکارڈ پہ بھی رکھ لینا کہ جب وہ سنتی نظام یہاں قائم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے جو معاملات ہیں، جو یہاں روزمرہ میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں، لوگوں سے گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں، گھروں میں جو ہے ان کو عورتوں سے جو ہے بدتمیزی کی جا رہی ہے یا اغوا کیا جا رہا ہے، روز کا معمول جو بن چکا ہے. تو یہ اگر ہمارے منشور کے مطابق یہ سسٹم آ گیا یا جماعت اسلامی کو خدمت کا موقع ملا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی یہ کر سکتی ہے، اس کے پاس باصلاحیت لوگ ہیں.
ٹھیک ہو گیا. اب مجھے تھوڑا سا 218 کے حوالے سے بھی بتائیے, عوام وہ بھی سننا چاہتی ہے. آپ کے حلقے کے لوگ جب آپ کو سنیں گے, یہ ٹھیک ہے اسلامی نفاذ یا اسلامی جو ہے وہ آپ کا منشور ہے, اسلام کے تحت کی ساری چیزیں جو ہے وہ نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت چلے, لیکن سہولیات کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں آپ کے حلقے میں, تو کیا چیز ایسی ہوگی جو آپ اپنے حلقے میں بنانا چاہیں گے یا آپ جو اسمبلی میں اس کی آواز اٹھائیں گے؟ سب سے پہلے تو اگر اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا, اگر حیدرآباد کے ساتھیوں نے ہمیں چوائس میں رکھا اور ہمیں آگے سپورٹ کی, انشاءاللہ ہم پر امید ہیں حیدرآباد کے لوگوں سے, PS 60 اور PS 61 اور NA 218 کے لوگوں سے, کہ وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے. فرسٹ پریورٹی ہماری یہی ہوگی کہ ہم سب سے پہلے جو یہاں بد امنی ہے, جو یہاں ہماری نہ مائیں محفوظ ہیں, نہ بہنیں محفوظ ہیں, نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں, سب سے پہلے ہم یہ جو بد امنی کا نظام ہے یہ ختم کریں گے. یہاں لوگوں کو ایک اچھی سیکیورٹی فراہم کریں گے, وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. آج بھی یہاں کی سیکیورٹی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہمیں تحفظ دینا, لیکن یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. دوسری ہماری جو پریورٹی ہے, جو یہاں ڈرینیج کا سسٹم ہے وہ بالکل ناکارہ ہے, ناقص ہے. جب بھی یہاں بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں بڑے بڑے تالاب بن جاتے ہیں ہمارے شہروں میں. آپ نے دیکھا ماضی میں بھی کیا حشر تھا آپ کے لطیف آباد کا, کیا حشر تھا ہمارے قاسم آباد کا. اور تو مجھے بڑی جو ہے تعجب کی بات لگتی ہے کہ وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھتے وہ کشتیوں میں گھوم رہے تھے, لوگوں کو دکھا رہے تھے, لیکن وہ شرم نہیں آ رہی تھی ان کو کہ ہم یہ پانی نکلوا کے عوام کو کوئی سہولیات فراہم کریں. تو ہماری یہ بھی پریورٹی ہے. ایجوکیشن جو ہے اس وقت ہمارا جو نوجوان ہے یا جو بچے ہیں ہمارے, وہ بالکل تعلیم سے دو چار ہو گئے ہیں. دیکھیں اگر ہمیں ترقی کرنی ہوگی, جس قوم کو ترقی کرنی ہوتی ہے تو وہ ایجوکیشن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا یہ بھی پریورٹی رہے گی. ہمارے جو مین ہے منشیات کا بڑا عذاب بنا ہوا ہے, ہمارے جو آج کل کی نوجوان نسل ہے بالکل ختم ہو, تباہ حال ہو چکی ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی جو ہے اولین ترجیح دیں گے. اور جو ہیلتھ کے جو بڑے ایشوز ہیں یہاں پہ, انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم جماعت اسلامی ویسے ہی الحمدللہ کام کر رہی ہے ہیلتھ پہ, ویسے ہی ہمارے پروجیکٹس بڑے بڑے ادھر چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب حکومت میں آئے یا نہ آئے, ہیلتھ کے اوپر تو ویسے ہی ہمارے کام ہیں, انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے. اور مزید بھی جی ہم اپنے کاموں کو بڑھائیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہم عوام کو اچھی طریقے سے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اس سے ہم فیسلیٹ کر سکیں. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے, کمپٹیشن تو دیکھیے سبھی حلقوں میں, اور آپ کے حلقے میں بھی کمپٹیشن ہے. وہاں پر جو ہے وہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں پر مضبوط ہے. تو ایک تو یہ کہ کمپٹیشن میں کیسے کمپیٹ کر رہے ہیں, مہم کیسے چل رہی ہے, اور کسی قسم کی دقت تو وہاں پر آپ کو نہیں آ رہی ہے مہم میں چلانے میں؟ کاشف بھائی مسئلہ یہ کہ ایک تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہر انسان کا رائٹ ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے. یہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی نہ ہو اور ہم اکیلے ہی الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور ہم ہی ان اپوز جیت جائیں. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ یہاں الحمدللہ لوگوں میں شعور بھی ہے اور لوگ بہت اب سمجھ رہے ہیں, لوگوں کو پہچان لیا ہے انہوں نے. تو اب جو ہے ان کے لیے تھوڑے معاملات چینج ہو گئے ہیں. اب پیپلز پارٹی جو پہلے یہاں جو اپنا گڑھ سمجھتی تھی, انشاءاللہ اس بار آپ دیکھنا آپ کو رزلٹ ملے گا کہ اب جو ہے ان کی وہ کارکردگی نہیں رہی ہے. اب ان کے جو معاملات ہیں پہلے جیسے بالکل نہیں ہیں. اب آپ جائیں گے لوگ ان کو راستے بند کر کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے کیوں گزر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے 5 سالوں میں. گزشتہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے PS 60 کے جو امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے, تو ان کا لوگوں نے راستہ روک لیا تھا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ. تو لوگ بالکل بیدار ہو چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان سیاسی لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اس بات بڑا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ہے اور ان کے لیے بہت مشکل ہے اس وقت یہاں سے جیتنا. بڑا ان کے لیے بھی معاملات کچھ الگ طریقے سے ہیں. اور جماعت اسلامی جو ہے ماشاءاللہ جدھر بھی ہم گئے ہیں تو الحمدللہ ہمیں اچھا ریسپانس آ رہا ہے لوگوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جیسے انہوں نے کراچی میں کام کیا ہے, جیسے انہوں نے ماشاءاللہ گوادر میں کام کیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جماعت جو ہے فرسٹ ہونی چاہیے, آگے ہونا چاہیے. ہم نے لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے قاسم آباد کے جو دکاندار ہیں, تاجر حضرات ہیں, ان کے پاس, تو انہوں نے ایک بڑا اچھا ہمیں ریسپانس دیا. انہوں نے کہا کہ صحیح ہم تو لائک کرتے ہیں جماعت اسلامی کو, ایسی قیادت ہمیں قبول ہے
ऐसे लोग आने चाहिए, क्योंकि कासमाबाद में पहले कभी जमायत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से कोई नॉमिनेट नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम ये हमारा है जो हमें अच्छा इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है। इनकलाबी इलेक्शन कह लें इसको। बिल्कुल सही, नो डाउट। अच्छा, मेरा ये भी सवाल था आपसे कि क्या किसी तरह का कोई थ्रेट या आपको कहा गया हो कि आप बैठ जाएं हमारे हक में, या जो है वो इलेक्शन से विड्रॉ कर लें, इस तरह का कुछ? ये तो सही, जिस दिन से फार्म हमारा कंफर्म हुआ उस दिन से तो ये बातें चल रही हैं हमारे पीछे। रोज़ बरोज़ कोई ना कोई हमें कॉल्स करता है, कोई ना कोई आता है हमारे पास कि आप जो है हमारे हक में बैठे हुए, नाम नहीं लूँगा उनका। वो तो हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम अपनी अपोजिशन को ख़त्म करते जाएं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले NA 218 पे आपको पता होगा कि PTI के जो नॉमिनेट उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी के हक में हाथ दस्तबरदार हो गए। तो वो चाहते हैं कि कोई भी जमात उनके अगेंस्ट, कोई पार्टी जो है हमारे अगेंस्ट ना आए। तो ये इस बार तो नहीं होगा। जमात इस्लामी से तो बिल्कुल मुश्किल है, जो खड़े हो गए। सो इंशाल्लाह इलेक्शन हम लड़ेंगे भी, इंशाल्लाह इलेक्शन विन भी करेंगे अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह ये जो है सिस्टम जो है तब्दील होगा, और हम चाहते हैं कि अच्छा निज़ाम है यहाँ पे, अच्छा माहौल, अच्छी इन्वायरमेंट चले तो और अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा सदा साहब, कोई मैसेज आप 8 फरवरी के लिए अपनी आवाम को देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपनी बहनों से, अपनी माओं से ये अपील करूँगा, और उनको मैं ये छोटा सा एक पैगाम दूँगा कि 8 फरवरी के दिन आप हमारे जो है इंतखाबी निशान तराजू पे मोहर लगाएं, हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करें। मैं बिलखुसूस कासमाबाद के लोगों को और टंडो जाम के लोगों को मैं ये बिलखुसूस जो है मैं अपील करता हूँ कि 8 फरवरी को निकलें। वोट एक अमानत है, और इस अमानत को आप ज़ाया ना करें। इस अमानत को आप किसी ज़ालिमों के हवाले ना करें। इस अमानत को अमानतदारों के हवाले करें जो इसके लायक हों, जिसका माजी आपके सामने हो, जिसका हाल आपके सामने हो। तो मेरी मौत बना गुजारिश है उन दोस्तों से, उन हमारे जो सुनने वाले जो हमें देख रहे हैं उन सब से, कि मेहरबानी करके हमें तराजू का निशान है हमारा, उसको सपोर्ट करें। जमायत इस्लामी फ़र्स्ट टाइम जो है इस हल्के से खड़ी है, तो हम पर उम्मीद है यहाँ के लोगों से, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है हमें। और 8 फरवरी के दिन भी वो घरों से निकल कर ये तकलीफ़ करके और जो है हमारे नुमाइंदों को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो है एक ही मौका मिला है आपको, तो इसलिए तब्दीली अगर आप लाना चाहते हैं तो ये इस्लामी तब्दीली आपका और आपके बच्चों की मुआफ़िज़ बन सकती है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे सरदार ज़ुबैर खादिम हुसैन सोलंकी साहब, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनका मंशूर जो है वो समझ आया होगा। और 218 NA से जो है वो जमात ने इनको नामज़द किया है। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए जेम्स TV।